बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ एक तरफ तो नाज़रीन आप जानते हैं इसराइल के ईरान पर हमले के बाद ईरान के पुरजोर जवाब के बाद इसराइल के गुब्बारे से हवा निकल गई। इसराइल अमेरिका की धमकियां महज धमकियां रह गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत तारीख के स्याह तरीन दौर से गुजर रही है। 8 फरवरी को 2024 को होने वाले इलेक्शन ने मुल्क को इस तारीखी में धकेल दिया जहां इंसाफ नाउमीदी बन गया, जहां जुल्म मामूल बन गया, जहां इंसानी हुकूक की पासदारी हुकूमत का मकसद बन गया, जहां चोरी के मैंडेट से बनने वाली हुक्मरान अवाम दुश्मनी पर उतर आई। और ऐसे में मीडिया पर ऐसे लगड़ बगड़ चमचे करचे को बिठाना शुरू कर दिया जिनका सहाफत से दूर तक वास्ता भी नहीं था। अब कुछ लगड़ बगड़ चमचे करचे ये कह रहे हैं कि अड्डे जेल में बंद, जिसे 300 मुकदमात, झूठे मुबैना मुकदमत साइफर से लेकर इद्दत केस से लेकर 9 मई के झूठे मुकदमात, जिसमें झूठे गवाह, झूठी वकूआ, झूठी पुलिस, झूठे वकूआ पेश किए गए। अब लगड़ बगड़ चमचे करछे बजाय वजीर आजम शहबाज शरीफ, बजाय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वजीर खारजा इसहाक डार और दिगर ताकतवर हलकों से कहे कि वो ईरान पर इसराइल के हमले की अमेरिका की मजम्मत करें, अब वो कहते हैं इमरान खान ने इसराइल के खिलाफ ट्वीट नहीं किया। शर्म तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे? जिसके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता हामिद रजा ने लगड़ बगड़ चमचे खर्चे और हुक्मरानों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने चैलेंज किया है मौजूदा हुक्मरान और उनके लाने वालों को। उन्होंने कहा पाकिस्तान अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है, हम हरगिज नहीं कह रहे। पाकिस्तानी अड्डे इसराइल के लिए ईरान के खिलाफ अमेरिका के कहने पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा अगर हुक्मरानों में और उन चमचे खर्चों में हिम्मत है, अगर आप में हिम्मत है तो हुकूमती अराकीन के एक बंदे को मोबाइल दें, जेल जाके इमरान खान का मौकफ लाकर सबको सुनाए। क्या ये बेजुबान मीडिया अगर इमरान खान इसराइल को चैलेंज करता है, एब्सोल्युटली नॉट कहता है, अड्डों पर हमले करने पर नॉट करता है, तो बेजुबान मीडिया जो 2 सालों से इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा रहा, तकरीर नहीं दिखा रहा, जो 80% अवाम की मकबूलियत है, जो 95-90% ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज है। नाज़रीन, दूसरी तरफ तारीख की बदतरीन तरमीम जिसमें अरकान असम्बली को अगवा किया गया, चेयरमैन सेनेट को अगवा किया गया और उसके बाद 26वीं तरमीम कराई। वो 26वीं तरमीम मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए नहीं, सिर्फ बानी पीटी इमरान खान को जेल से रखने के लिए कि 80% अवाम की फैसला की जिद कामयाबी इमरान खान को जेल में रखा जाए। लेकिन ये नहीं जानते दारा हो, सिकंदर आजम हो, इक्तदार खत्म होना है। जुल्म की रवायात यानी कि इलेक्शन कमीशन ने और फायद ईसा ने एक जमात से उसका निशान चोरी छीना। एतजाज हसन कहते हैं इंतखाबी निशान अवाम की मानत होती है। उसके उम्मीदवारों को टिकटें नहीं जमा कराने दी गई, उम्मीदवार अगवा किए गए, तजवीज़ कुंदा और ताइज कुंदा अगवा किए गए, उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी गई, दफातर नहीं करने दिए गए, पोलिंग एजेंट नहीं करने दिए गए, लोगों को जीते हुओं को हरवा दिया गया। वो बेशर्म आकर अब लोगों को शर्म दिलाते हैं। इसी पर इतनी हिम्मत है तो इंटरनेशनल मीडिया को कहें कि डियाला जेल में जाए, जो 6/8 के सेल में बंद है इमरान खान, उसका इंटरव्यू ले। अगर इमरान खान ने मौजूदा हालात में पाकिस्तान के अवाम की अक्कासी ना की तो फिर डूब मरना अगर टीवी पे ना चला सको।
تم نے تو 5 ہائی کورٹ کے ججوں کو انصاف نہیں دیا جو کہتے تھے ہماری فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہم سے من پسند فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ کیا گیا کہ جونیئر ججوں کی دوسری عدالتوں میں ٹرانسفر جائز ہے، یعنی کہ اور دوسرا سینیرٹی پر آصف علی زرداری کو بھیج دیا گیا جو 26ویں آئینی ترمیم کا خالق ہے، جس نے سائن کیے ہیں۔ موجودہ حکمرانوں نے جو ظلم، زیادتی، ناانصافی، ماں بہن بیٹا اٹھانا، گھروں میں توڑ پھوڑ کرنا، موبائل چھیننا، جمہوریت کا خاتمہ کرنا، عوامی جدوجہد کا خاتمہ کرنا، عدلیہ کا انصاف کرنا، صحافیوں کی زبان کاٹنا، زبان کاٹنے سے مطلب انہیں سچ کہنے سے روکنا، جو روایت یہ قائم کر رہے ہیں کل کو ان حکمرانوں سے برداشت نہیں ہوگی۔ ناظرین، ایسے میں مشاہد حسین جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں بڑی کمانڈ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا اب امریکہ سے عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ نہیں آئے گا، کیونکہ امریکہ اپنی وہ ڈیمانڈ پوری کرا چکا ہے جو ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ یہ تو اب وزیر اعظم پاکستان یا کیا نام ہے اسحاق ڈالر یا اسحاق ڈالر، اور ڈالر نہیں یار ڈار، جواب دیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اب عمران خان کے لیے دباؤ نہیں آئے گا، عمران خان کا نادان دوست کچھ غلطیاں نہ کرتے تو ٹرمپ کو آنے کے بعد خان صاحب ایک آزاد شہری ہوتے۔ نہیں مشاہد حسین صاحب، موجودہ حکمران اپنے آپ کو قید میں جانے سے لیے، چوری کے مینڈیٹ کو محفوظ کرنے کے لیے، عدلیہ کو جرگمال بنانے کے لیے، صحافت کی آزادی چھیننے کے لیے، اظہار رائے پر قدغن لگانے والے عمران خان کو باہر نہیں چاہتے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس قوم کو بے زبان کر دیا جائے۔ یہ کسی کی بہن بیٹی کو اغوا کرے، کوئی نشاندہی نہ کرے، کسی کو اغوا کر کے برہنہ کرے، یہ کسی پولیٹیشنوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر زبردستی 36 دن تشدد کرے اور ان کا میڈیا پر کچھ لگڑ بگڑ چمچے کرچے بے ضمیرے انٹرویو چلائے اور انہیں پتا ہو کہ یہ حراست میں ہیں۔ حقائق بڑے تلخ ہیں۔ اس ملک میں ناظرین، القادر اگر میرٹ پہ کیس سنا جائے جس میں عمران خان کو سزا ہوئی اور 9 مئی کے صرف 8 کیس ہے، اگر عدالتیں آزاد ہوں اور ان کے ایک ہفتے میں عمران خان رہا ہو کر مینار پاکستان جلسہ کرے اور ان کی بولتی بند ہو جائے اور یہ حکمران کھڈوں میں چھپ جائیں، بلوں میں چوہوں کی طرح جا کے چھپ جائیں، ایک القادر جھوٹا کیس سائفر بنایا صفر ہو گیا، اور توشہ خانہ خود نگران وزیر اعظم اربوں روپے کے ارشاد بٹی نے خبر دی ہے، وہ لے گئے بغیر کسی لکھ پڑھ کے۔ نواز شریف نے گاڑیاں لی، زرداری نے گاڑیاں لی، لیکن یہ عوام کو جرگمال بنا لیا، 24 کروڑ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن کی 2 مہینے سے تنخواہیں نہیں آئی اور 20% کٹ لگا دیا ہے، اور وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہم نے کم سے کم اجرت نہیں رکھی کہ اشرافیہ ناراض ہو جائے گی، جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، اربوں خربوں روپے کے، جو ٹیکس چوری کرتے ہیں، شوگر مل میں غریبوں کسان کشی کرتے ہیں، کہ رہائی کے طور پر 9 مئی میں ہو جائے تو وہ رہا صبح ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، بھارت کی تو میں اس بات میں حقیقت نہیں سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات، بلکہ فیلڈ مارشل کے ساتھ اڈے مانگے ہیں، شاید اس کی حقیقت نہیں، لیکن یہ حکومت جس میں ISPR نے کلیئر کر دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، عام مریم نواز صاحبہ میں ہسپتال گئی، اچھی بات ہے جائیں۔ مریم صاحبہ، آپ کے پورے خاندان کا علاج باہر ہوتا ہے، فوٹو سیشن کے لیے تو آپ نے اچھا کیا، میں ہسپتال لے کر گئی، آپ قابل احترام ہے اور میرے لیے قابل عزت ہے۔ میں مریم اورنگزیب سے بات کر رہا تھا، ایک مرتبہ آپ نے فون پکڑ لیا تو میں نے آپ سے کہا تھا ہاں اللہ درجات بند کرے، کلثوم نواز سے میرا احترام کا رشتہ تھا، بہت زیادہ بہت زیادہ، میاں شریف صاحب سے بھی اللہ جنت سے کرے تھا۔ آپ گئی کہ میں نے MRI وہاں کرائی، نہیں، MRI کے 2 مہینے وہاں ٹائم نہیں ملتا، ڈاکٹر لائن میں کھڑے آپ کے تھے، پہلے سپرے کیا گیا، میں ہسپتال کے 20 لوگوں سے، مریضوں سے میں نے پوچھا اور کسی کو علاج نہیں کرنے دیا گیا، لیکن آپ پھر بھی گئی، اچھی بات ہے۔ جس ملک میں 5 ججوں کو انصاف نہ ملے اور وہ مقدمہ خارج کر دیا جائے اور ٹرانسفر کر دیا جائے، اور اب کہا جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 1 جولائی میں فیصلہ کیا جائے گا،
کہ سینیئرٹی کا فیصلہ صدر کو بھجوا دیا ہے۔ ان 5 ججوں نے تو کہا تھا خفیہ ادارے ہمیں ہراساں کر رہے ہیں۔ خفیہ اداروں نے کیا کام کرنا، یہ تو ملک کے محافظ تھے، خدا کا واسطہ ہے میرے ملک کے محافظ ہو، ایسا مت کرو۔ ناظرین، دوسری طرف بیرسٹر گوہر جو عمران خان کی تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، بظاہر وہ چیئرمین ہیں لیکن چیئر ہیں مین کہیں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے نہیں کھڑے، کمپرومائز کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا نہیں خیال اس بار امریکہ کوئی ڈیمانڈ کرے گا، عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، یہی وجہ ہے خیبر پختونخوا کا بجٹ رکا ہوا ہے، ملاقات بہت ضروری ہے۔ ناظرین، عمران خان سے نہیں ڈرتے، یہ اپنی شکست سے ڈرتے ہیں، عمران خان کے سچ سے ڈرتے ہیں۔ اگر وہ بولیں گے پاکستان میڈیا اس کو چلا نہیں سکتا، میڈیا کو لاغر کر دیا ہے۔ نثار عثمانی کہتے تھے صحافی کی بنیادی ذمہ داری ہے بغیر خوف اور لالچ کے سچ کہنا، انہوں نے سچ پر تالا لگا دیا ہے۔ انہوں نے انصاف کرنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے بننا تھا، منیب اختر، اطہر منیلا اور بابر ستار، اسحاق اعجاز جیسے ججوں کو کارنر کر دیا ہے۔ یہ ملک کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو انارکی ہوتی ہے۔ اب فیصلہ سڑکوں پر ہوگا۔ ہاں، تمہارا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ پولیس افسر اور بیوروکریٹ نے ایک خاندان کی غلامی میں جس طرح انسانی حقوق کی پامالی کی، جھوٹے مقدمہ درج کیے، جھوٹے لوگوں کو چلان کیا، گرفتار کیا، ایک بندے پہ 200 مقدمہ درج کیا۔ جس دن تمہارا یوم حساب ہوگا، تمہارا احتساب ہوگا، ہر روز یوم حساب ہوگا ان پولیس افسران کو، انہی مقدمات میں گرفتار کیا جائے گا۔ یہ وقت انشاءاللہ تعالی آئے گا، رب العزت کا ہے، مکافات عمل ہے۔ آج ظلم کرو گے کل آئے گا۔ اب تم عمران خان کو باتیں کرتے ہو، وزیر اعظم شہباز شریف کو جواب دے۔ آپ تو خود اسحاق ڈالر خواجہ آصف جو ریحانہ ڈار سے ہار گئے، آپ ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ضیاء الحق میں پلے، پھر مشرف سے ڈیل کر کے ملک سے بھاگے۔ نواز شریف صاحب، وہ سعودی عرب کا ایگریمنٹ دکھاؤں؟ پھر خود جب آپ بیمار ہوئے اسپتال میں جنرل فیض حمید سے ڈیل کی، قمر باجوہ سے آپ نے ڈیل کی، اور آپ سروس اسپتال علاج کرانے آئے، محترمہ مریم نواز جو وزیر اعلیٰ وہ بھی آئی۔ پھر آپ انہی عدالتوں سے، جو عدالتیں عمران خان کو 300 مقدمات میں انصاف نہیں دے رہی، آپ نے 8 ہفتے کا 50 روپے کا لندن بھاگے اور 4 سال نہیں آئے، اور پھر آپ کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، آپ کے بھائی کو 20 سیٹوں کے باوجود ہارون رشید کے مطابق بنا دیا گیا۔ آپ اس ملک میں جو ظلم کا بازار گرم کر رہے ہو، مینا بازار گرم کر رہے ہو، منہ موت کا کنواں چلا رہے ہو ظلم کا، اس کا جواب دے ہونا ہوگا آپ کو۔ ناظرین، دوسری طرف علی امین گنڈا پور جو آپ کے ساتھ بھی اور عمران خان کے ساتھ بھی کہتے ہیں بجٹ منظوری پر عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، میں کسی بھی وقت اسمبلی تحلیل کر سکتا ہوں۔ پہلے بھی پنجاب میں اسمبلی تحلیل کی، کے پی کی اعتزاز احسن اور تمام آئینی ماہرین کہتے تھے کہ 90 دن میں الیکشن کرانا ہے، پر اس حکومت نے ظلم کی وہ داستانیں بنائی کہ یاد رکھنے شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ آپ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرایا، آئین میں ہے، آپ پر آرٹیکل 6 لگے گا جنہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے۔ توہین عدالت کی سپریم کورٹ کے حکم پر آپ نے پنجاب اور کے پی کے نہیں کرائے، پھر وفاقی حکومت کا الیکشن نہیں کرایا آپ نے 90 دن میں۔ آئین شکنوں، آپ آئین کا درس کیا دیتے ہو؟ سنتا جا شرماتا جا۔ نوابزادہ نصر اللہ کہتے تھے مرحوم اللہ جنت سے، جب کوئی بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا سنتا جا شرماتا جا۔ موجودہ حکومت نے جھوٹ بولنے اور ظلم کرنے اور ناانصافی کرنے کے وہ بازار گرم کیے ہیں کہ اب ملک کی 80% آبادی اس حکومت سے متنفر ہو چکی ہے، لیکن تمہارے ظلم ستم کی وجہ سے کے پی کے میں حکومت کی رٹ نہیں رہی، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں ہٹ نہیں رہی، پنجاب میں کچھ سرکاری پولیس افسر اور بیوروکریٹ نے وہ ظلم کے پہاڑ بنائے کہ انسانی حقوق کی پامالی کی گئی اور لوگوں کی گرفتاریوں سے لوگوں کی آواز بند کی جا رہی ہے، لیکن یہ آواز نکلے گی اور تم سن نہیں پاؤ گے۔ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ایک دن تو اس حکومت کا خاتمہ ہونا ہے اور تمہیں جانا ہی جانا ہے۔ یہ بات میری آج لکھ کے رکھ لو۔
مجھے نہیں پتا رات جتنی مرضی طویل ہو سورج نکلنا ہے، ظلم ظالم جتنا مرضی طاقت ہو۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم اور تکبر کا عبرتناک انجام رکھا ہے۔ ظلم کوئی بھی کر رہا ہے، کسی بھی حکومت میں کیا ہے، انجام عبرتناک ہے۔ شادات نے جنت بنا لی تھی، وہ نہیں چل رہا، تم نے تو پاکستان کو دوزخ بنا لیا ہے۔ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 47 سے زیادہ % لوگ 11 کروڑ سے زیادہ لوگ خطے غربت کی غریب سے ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ تم نے اپنی حکومت کے لیے ملک کو اپنی چراغ گاہ بنا لیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے پاکستان کی کہ پاکستان میں اس وقت ایک جماعت ہے تحریک انصاف، کوئی مانے یا نہ مانے۔ عمران خان کے دور میں ان پر تنقید کی، عثمان بزدار کو لگانا غلط فیصلہ تھا، لیکن اس دفعہ تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئرنس کرتی رہی، لیکن آج تک جو ظلم اس 3 سالوں میں ہوئے ہیں ہمیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ آزادی تو ملنی ہے، بھارت ہندوستان سے ملی تھی 14 اگست 1947 سے، پاکستانی عوام کو بھی ملے گی، لیکن ہم حق اور سچ کی بات کہتے رہیں گے۔ صحافی کسی ایک سیاسی جماعت کا ترجمان نہیں ہوتا، سچ کہنا، سچ لکھنا، سچ دکھانا بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ لگڑ بگڑ چمچے کرچے خوف اور لالچ کے مارے جھوٹ بولتے ہیں تو اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق دے، سچ کہنے کی توفیق دے، سچ دکھانے کی توفیق دے۔ جھوٹے پر خدا کی لعنت، چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔